इस वक्त भी जिन्होंने सहारा दिया हुआ है वो उनके कंधों पे तो ये डेड वेट है, इन्होंने तो कंधे तोड़ दिए पकड़ के उठाने वालों को। आपकी अपनी तो औकात यही है ना कि आप जहां खड़े होते हैं उनकी तारीफ करके अपने लिए लीज ऑफ लाइफ लेने। कितनी दफा आर्मी चीफ ने कहा है, कितनी दफा कोर कमांडर मीटिंग ने कहा है, आईएसपीआर, कि जी इस वक्त हुकूमत की गवर्नेंस के गैप्स जो है वो हमारे जवान जो है वो अपने खून से पूरे कर। डायलॉग का जो ये सिलसिला है, डायलॉग के सिलसिले से हुकूमत इसीलिए डरती है, उसे पता है कि जहां मफाहमत का अमल शुरू हो गया वहां हुकूमत की जो किली है वो उखड़ जाए। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब। इट्स प्लेयर टू होस्ट यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो आइन की बात करते थे वो आइन की बात करना छोड़ गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि जिनके हाजा आसफ की आजकल पुरानी तकरीरें लोगों ने दिखा रहे हैं कि वो जिस तरह पार्लियामेंट में गरजते थे, अब वो हाइब्रिड निजाम की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर, जिन्होंने अपने लीडर को रिहा करवाना था, जिन्होंने आइन की बहाली करवानी थी, जिन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जैसी एक तहरीक भी साथ अपने शुरू करवाई थी और उसके भी इत्तेहादी थे सर, वो भी इस वक्त मंजर से गायब हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई मज़ाहमत नजर आ रही है तो वो इमरान खान के खानदान में नजर आ रही है, उन्हें मौरूसियत कहा जा रहा है। हालात सर किसी भी सूरत कहीं भी जो है वो जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। सब ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। नेशनल डायलॉग कमेटी सर कोशिश कर रही थी कि कुछ चीजें बेहतर हों, चीजें फिर भी बेहतर नहीं हुई। आप भी सर उसका हिस्सा है। नेशनल डायलॉग कमेटी क्या कर रही है सर आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छा काम जो होता है ना वो तो करना चाहिए और जहां भी हो रहा हो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। और तो ये ख्याल है कि नेशनल डायलॉग कमेटी का नाम ही जो है वो एक पॉजिटिव नेम है कि बातचीत के जरिए मसलों को रिजॉल्व किया जाए। और उस पे उन्होंने डेफिनेटली अभी देखे वो लोग गए थे, उन्होंने कोट लखपत में भी जो कैद लीडर हैं उनसे भी मुलाकातें की। अब वो चाहते हैं कि दूसरी तरफ भी उनकी मुलाकात हो और के साथ उनका ये भी बड़ा वो है, एक कॉन्स्टेंट सा एक एफर्ट है कि जनाब जो इस वक्त की मुल्की सियासत है उसके अंदर भी एक अपोजिशन को कम से कम इकट्ठा किया। अपोजिशन के इकट्ठे होने से ये होगा कि हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, अवाम की मुश्किलात में कमी का सबब बनेगा। तो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी तो थी पीटीआई रह गई जेल में या रह गई अवाम में। जो पार्लियामेंट में पीटीआई थी या जो सूबाई हुकूमत में पीटीआई है वो तो मतलब उसी 3 लेग रेस में ही शामिल हो गए। वो पीपल्स पार्टी और नून और पीटीआई तीनों ने एक टांग कट्ठी बांध ली आपस में। तो वो तो एक ही रुख में भाग रहे हैं और उन्होंने आपस में ताउन भी शुरू कर दिया है और बस फवायद हैं। और मतलब ब्लू पासपोर्ट से लेके और ब्लू इनकम तक के जो उनकी दौड़े हैं वो चल रही हैं। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो इनका वो है एक रोल है नेशनल डायलॉग कमेटी का, वो फिर गनीमत है कि चलो वो कुछ किसी चीज पे खड़े तो हुए हैं, कम से कम मफाहमत की बात तो कर रहे हैं और जो जेलों में लोग मौजूद है उनकी बात कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर मेरा तो पूरी ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर एक ऐसी अपोजिशन की टुगेदरनेस बने जिसमें अवाम जो है उनको अपना नुमाइंदा समझे। मैं तो समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ा करने वाला काम है वो ये है कि पीटीआई को आजाद कराया जाए। इस वक्त तो पीटीआई खुद जो है वो लीडरशिप तो जेल में बंद है और पीटीआई जो है वो जो उनकी क्यादत है उसकी जेल में बंद, मतलब प्राइवेट जेल बना ली है पीटीआई के लिए इस वक्त की लीडरशिप ने पूरी पार्टी को। वो जो है वो मतलब अवाम के इश्यूज पे बात नहीं कर सकते, अवाम के इश्यूज को उठा नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ये कहना होता है कि जी फलां को रिहा करो, बस इसके पास काम। मतलब इतनी सी ड्यूटी उन्होंने अपनी रखी हुई, जबकि बहुत काम है जो मुल्क को बहुत बड़े। देखें इस वक्त दहशत गर्दी का जो चैलेंज केपीके को है, जो पूरे मुल्क को है, उसमें ये लोग बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं।
لیکن اس رول کو پلے کرنے کے لیے پھر آپ کو مطلب اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو پھر حکومت سے محبت جو ہے وہ تو آپ کو کچھ نہیں کرنے دے. اگر عوام سے محبت پیدا کریں گے اور ملک سے محبت پیدا کریں. دیکھیں آپ کی افواج نے، آپ کے اداروں نے ملک کے دفاع کی شکل میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی سطح پر جیسا کیسا بھی ایک مفاہمت کی ایفرٹ میں ڈال کے انہوں نے پاکستان کو بہت عزت دی. لیکن اس عزت کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا؟ مطلب دنیا میں ہم نے مارکہ امن کیا اور ہماری حکومت نے عوام کے خلاف مارکہ ظلم شروع کر دیا. مطلب کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، بجلی کی بڑھا دو جناب، گیس کی بڑھا دو، کم نہ کرو، کم ہو بھی جائیں تو کم نہ کرو. لیوی کا مطلب لیوی کو انہوں نے ایک انکم کا ذریعہ بنا لیا. مطلب 70 سی سی والے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے انہوں نے ایف پی آر کا سارا لوڈ جو ہے وہ بٹھا دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مظالم ہے ان کے خلاف عوام کی آواز بننا یہ تھا اس وقت کا سیاسی تقاضا. لیکن اس کے لیے تو کوئی لیڈرشپ تیار نظر نہیں، بلکہ وہ میرا خیال ہے حکومت سے راہ و رسم بڑھانا. مجھے درانی صاحب تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ کیا تنقید کرنے کے لیے کسی کی شکل پسند ہونا ضروری ہے، کسی کی پرسنالٹی کا اچھا لگنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صرف یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں، سب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں، ساری چیزیں اچھی چلیں گی. تو انہیں اٹھا کر ان کے اوپر بوگس کیسز بھی بن جاتے ہیں، وہ گمشدہ لوگوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں رگڑے بھی جاتے ہیں. دوسری جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سر سخت ترین بیان دے دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک ہائیبریڈ سی ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب کو یہ اجازت کہیں نہ کہیں دی گئی کہ چلیں ٹھیک ہے آپ تھوڑے سے مزاحمت کار بن جائیں اور کے پی کے میں جو ایک سپیس بن رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ لے لیں. دیکھیں اسپیس تو اس وقت پورے ملک میں بنی ہے. جی پنجاب میں بھی اسپیس بنی ہوئی ہے، سندھ میں بھی بنی ہوئی ہے. مطلب سندھ میں تو اتنی اسپیس بنی ہے کہ لیڈرشپ باہر پہنچ کے جو ہے کشمیر پہنچ گئی ہے اور وہاں جا کے بیٹھ گئی، کبھی کے پی کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب فتوحات کے جھنڈے جو ہیں وہ ان جگہوں پہ گاڑ رہے ہیں جہاں پہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں. بہرحال وہ کر رہے ہیں. اس لحاظ سے جو اس وقت کی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مولانا کا بہتر رول ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی شکل میں چلیں، عوام کی اپوزیشن کی نمائندگی کریں. اداروں کو چھوڑ دیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کو بچایا ہے. دیکھیں جی مولانا نے خود 3 دھماکے سہے ہیں، خود کش جن میں سے وہ خود بچے ہیں. انہوں نے کئی شہداء کو جو ہے وہ کندھے دیے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا شہید جو ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جمہوری راستے کے علاوہ کبھی بھی جسہ بازی کا یا کوئی دہشت گردی کا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. اس کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک ایسٹ ہے پاکستان کا، انہیں ایسٹ ہی رہنا چاہیے اور اسی ریفرنس سے انہیں آگے. لیکن ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کو، عوام کو اور اپوزیشن کی شخصیات کو اکٹھا کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور پھر حکومت سے تھوڑا اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. جب تک حکومت سے جب ایک دن میں جا کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر عوام جو جا کے اس حکومت کے ساتھ بیٹھتا ہے نا بغل میں، عوام کا اس سے اعتماد ہٹ جاتا ہے. اس لیے انہیں جو ہے سے دور کرنا چاہیے. اور دوسری یہ والی بات جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود ہمارے اداروں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے حکومت نے ہائیبریڈ کے نام کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی ہائیبریڈ بنا دیا، اپنے آپ کو جو ہے ان کے تحفظ میں ڈال دیا. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ پھر اپوزیشن کو بھی ہائیبریڈ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع تو کر سکے ان کے مطابق. یہ جو ایک حکومتی اس وقت کا عوام کے خلاف بنایا ہوا، گورنمنٹ نے ایک پبلک کے اگینسٹ ایک الائنس بنایا اور جتنی پارٹیاں پی ٹی ایم میں ہیں انہوں نے اپنا منشور بنا لیا ہے کہ ہم نے اس عوام کے ساتھ وہ کرنا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں. ہم نے اس ملک کے ساتھ وہ کرنا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ہم نے اس ملک کے قرضوں کے ساتھ وہ کرنا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تیل کو ہم نے اتنا مہنگا کرنا ہے جتنا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. بجلی کو ہم نے ابھی بھی مہنگی ترین بجلی، مہنگا ترین تیل، مہنگی ترین ایل پی جی
یہ سب کچھ جو ہے یہ اس عوام کو تحفے ہیں اس حکومت کے، اور اس وقت جو ہے آواز اس چیز پہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور مولانا کو بھی یہی چاہیے اور باقی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان ایشوز کے اوپر، میرا خیال ہے جماعت اسلامی بھی اس پہ تھوڑا بہت انہوں نے ایکٹیویٹی شو کی ہے، انہیں مزید بڑھانی چاہیے، تو یہ ایک وقت کا اہم تقاضا۔ ٹھیک، اور یہ جو جیل میں سر بیٹھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی باہر والی قیادت کے ہاتھوں قید ہے، جیل والی قیادت جیل میں قید ہے، تو اگر سر جیل والی قیادت باہر آ جائے تو ایک تو یہ بھی المیہ ہے کہ لوگ بہت جلدی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، رزلٹ بھی مانگتے ہیں، اور گنڈاپور سے فرسٹریٹڈ ہوئے تھے تو انہیں سہیل افریدی مل گیا، اب سہیل افریدی سے تو وہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور کی یاد آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کنٹروورسی ہے کہ گنڈاپور شاید کہیں نہ کہیں اپنی کوشش لگے ہوئے ہیں کہ وہ کے پی کے میں دوبارہ اپنی جگہ بنا لیں، اور یہ جو جیل میں سر قیادت بیٹھی ہوئی ہے یہ کیا تاثرات رکھتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کی؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی انٹریکشن بھی ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں، میرا تو جہاں تک سوال ہے نا جیل میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کا، خواہ وہ ڈیالہ میں ہو خواہ وہ لاہور میں ہو، ان کی ایک ہی دل خواہش، وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں اپوزیشن اکٹھی، اور اگر اسی لیے حکومت ان کو باہر نہیں آنے دیتی، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ اگر جیل میں بیٹھی ہوئی کوئی بھی لیڈرشپ باہر نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کو بھی اپوزیشن کی پارٹی بنا دیں گے اور اپوزیشن کی ٹوگیدرنیس کا ایک بیس بن جائے، اور یہ چیز جو ہے اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت نے اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے۔ بس آپ جو کوٹ لکھپت میں جو لوگ بند ہیں وہ بھی سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، ٹھیک ہے جی، ادھر جو بند ہیں وہ بھی پی ٹی آئی والے ہیں، اب جو باہر پھر رہے ہیں وہ تو سارے وہ ہیں جو ان کے بند ہونے کے بعد باہر آئے ہیں پی ٹی آئی میں، مطلب یہ جو جیلوں میں پڑی ہوئی لیڈرشپ ہے ان کی گرفتاری نے پی ٹی آئی کو نئی لیڈرشپ دی ہے، جن کا کہ کوئی ماضی میں بھی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ابھی بھی اتنا ہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو گرفتار کر دیا، تو لہٰذا اس وقت جو لیڈران کی رہائی ہے وہ تو جب بھی ہوگی پہلے تو پی ٹی آئی کو رہا کرانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی لیڈر رہا ہو گیا تو پی ٹی آئی کی رہائی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اور سر اور جی جی پلیز کمپلیٹ کریں۔ ہاں، ڈائیلاگ کا جو یہ سلسلہ ہے، ڈائیلاگ کے سلسلے سے حکومت اسی لیے ڈرتی ہے، اسے پتہ ہے کہ جہاں مفاہمت کا عمل شروع ہو گیا وہاں حکومت کی جو کلی ہے وہ کھڑ جائے گی، تو اس لیے حکومت کسی بھی مفاہمتی عمل کو نہ آگے بڑھنے دیتی ہے نہ اس کو سیریسلی کرتی، اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کریں گے، تو لہٰذا یہ مفاہمت، یہ انہوں نے تو ٹکراؤ پیدا کر کے اپنے لیے جگہ بنائی، اور اب اس وقت یہ سمجھ کی بات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ وہ ٹکراؤ میں نہ پڑے۔ دیکھیں آج تک دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے انڈیا اور پاکستان میں کہ کسی جلوس گیا اور وہ کسی لیڈر کو رہا کرا لایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں، رہائی جو ہوتی ہے وہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اس وقت پاکستان کو سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ سر یہ ایک یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ متعدد دفعہ ڈسکس ہوا کہ جب 26 نومبر کو 24 کو یہ سنجانی پہنچے تو سنجانی پہنچنے سے ڈی چوک پہنچنے تک جو ایک تھوڑا سا مختصر فاصلہ تھا اس میں کافی چیزیں بدل گئی تھی، پریشر تھا، خان صاحب کو جیل سے نکالنا تھا، بات کروانی تھی بیٹو سے، بہت سے آپشنز ڈسکس ہوئے، تو دوسری جانب سر یہ بھی تو ہے نا کہ اب آپ کہیں کہ سیاسی جدوجہد ہوگی، اپوزیشن اکٹھی ہوگی، آئین اور قانون کی بات ہوگی، عدالتیں ریلیف دیں گی، سر وہ چیز بھی تو کہیں نہ کہیں ناپید نظر آتی ہے، تو پھر عوام کے پاس الٹیمیٹلی ایک آپشن ہی بچتا ہے کہ چلیں جی آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، احتجاج کریں، پریشر ڈالیں۔ دیکھیں، آج 24 سے آج تک کس پریشر کا کون سا سب سے زیادہ؟ میرا خیال ہے کہ 24 سے لے کے آج تک جو ہے جس پریشر کے اندر حکومت ہے وہ 8 فروری کے دن جو عوام کا ووٹ تھا اس کا دباؤ سے آج بھی حکومت نہیں، اور 8 فروری کو عوام کا ڈالا ہوا ووٹ جو ہے وہ سوزان روح بن چکا ہوا ہے موجودہ حکمران، یہ 47 کے پھندے میں لٹکے ہوئے حکمران، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے، اور اس وقت جو ہے یہ مختلف طریقوں سے اور اداروں کو اور حکومت جو اپوزیشن ہے ان کو آپس میں ٹکراؤ کی ایک ماحول پیدا کر کے یہ اس میں لیے اپنے لیے لیز آف لائف نکال رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹکراؤ کا ماحول ختم کر کے
اداروں کو ایک تحفظ دے کے آپ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے آپ حکومت کے جو رانگ ڈوئنگس ہیں یا حکومت کے جو عوام کے اوپر مظالم ہیں ان پہ آپ آواز اٹھائیں سارے. اور یہی سیاست ہے. سیاست اس چیز کا تو نام نہیں ہے کہ ہم یہ توڑ دیں گے، ہم یہ بنا دیں گے. کارے سرکار میں مداخلت کرنا اور قانون ہاتھ میں لینا، یہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کوئی جتھے نہیں ہوتے، کوئی جنگی جنہوں نے جا کے جو ہے جنگ کر کے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہوتی. انہوں نے جب بھی ایسا کیا ہے اس کے نتیجے میں تو کیا ہوتا ہے، آگے سے گولی چلتی ہے اور ہر چیز فارغ ہو جاتی ہے. اس حد تک نہ جائے، وہ ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر راستہ نکالنا ہے تو راستہ یہ ہے کہ آپ سیاسی کرٹیسزم اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے ساری عوام کو اور اپوزیشن کو اکٹھا کریں اور اتنی سپیس لیں کہ آپ ابھی دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر مطلب قبرستان کا سما ہے سیاسی ماحول کے اندر. نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کوئی نکلتا ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے کو جی بس ہم مارچ کرنے جا رہے ہیں، جی ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، جی ہم نکلیں گے تو پھر یہ کرا کے آئیں. یہ نہیں باتیں ہوتی، ایک عمل ہوتا ہے مسلسل. آپ اس وقت ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے پیٹرول کی ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں. میں دیکھتا ہوں کیسے حکومت کی ایسی تیسی نہیں پھرتی. آپ جو زیادتی حکومت کر رہی ہے ان کے اوپر اکٹھے ہو کے بازی کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو عوام بھی اسی وجہ سے مایوس ہے. اچھا، یہ تو ایک پوائنٹ ہے سر کہ اس وقت موجودہ حکومت سب سے ایزی حکومت ہے، کوئی اپوز ہی نہیں کر رہا. کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی بولتا ہی نہیں، اور ہر ایک کے منہ کے اندر جو ہے انہوں نے فیڈر دیا ہوا ہے. مطلب اب یہ فیڈر زیادہ لیڈر جو ہے جن کے اپنے منہ میں جو ہے فیڈر لگے ہوئے حکومت کے، وہ کیا کریں گے؟ تو لہذا عوام کو خود ہی اپنے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور جب عوام اٹھائیں گے، اور عوام کو بھی دیکھیں، ہم نے کبھی بھی اپنی ریاست کو کمزور نہیں کرنا. ہماری ریاست اگر کمزور ہو گئی تو ہم کمزور ہو جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھ لیا مارکہ حق میں کیا ہوا، دنیا کے اندر کیا ہوا. ایران کی صورت میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ایک مضبوط. آج ہم پاکستان سرحدوں کے باہر تو محفوظ ہے، عوام جو ہے سرحدوں کے اندر اپنی. درانی صاحب ایک چیز کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے نا کہ دیکھیں لاکھ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت کی ساری قیادت جیل میں ہے. مارکہ حق کا وقت آیا، کسی نے کسی پہ احسان نہیں کیا سر، کسی کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، مگر اس قوم نے تو ثابت کیا نا سر، یہ قوم ہے، انہوں نے تمام ڈیفرنسز کو بلا کر یہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے. جی اس وقت قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف بھی ایک مارکہ حق کرے، اور وہ مارکہ حق جو ہوگا وہ ان کی ٹوگیدرنیس سے نکلے گا، ان کی لیڈرشپ کی ٹوگیدرنیس سے نکلے گا. یہ تو سارے جا کے مارکہ حق کیسے ہو جب سیاستدان یہ کھڑے ہو کر یہ بانگ دہل کہیں کہ ہم نے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا تو ہم الیکشن جیتے تھے، جب پنڈی کا کمشنر کہے کہ فلاں فلاں بندے کے حکم کے بعد ہم نے یہ رزلٹ تبدیل کیے تھے، تو پھر سر آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پھر جمہوری پروسیس تو نہیں ہوا نا. جمہوری پروسیس تو الیکشن کا جمہوری پروسیس تو ایسا ہوا کہ آج بھی اس کا دباؤ حکومت کے اوپر ہے. یہ بات اب جو بات ہے، اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو حکومت اس کے اوپر، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ چلائیں جو کہ کوئی چلانے پہ تیار نہیں ہے اس وقت تک. کوئی کس طرح کی ہو سر؟ وہ اسٹریٹ موومنٹ ہو، وہ دیکھیں جی، آپ کم 10 لیڈر اکٹھے ہو کے یہی کہہ دیں کہ یار یہ پیٹرول مہنگا ہے، یہ حکومت کھا رہی، لیوی جو لگا رہی ہے روز کی 20 روپے کی، 15 روپے کی، 60 روپے کی لیوی لگا دیتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ کسی نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا. عدالتیں تو انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، پھر بھی چلو عدالتوں میں تو چیلنج ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر ایل پی جی سستی ہو گئی، ہماری پھر 400-500 روپے کی گندم کی پرائس کہاں انہوں نے پہنچا دی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عوام کے اور خط غربت سے نیچے عوام کو کتنا دھکیل دیا، مطلب تاریخ کے تیز ترین قرضے لینے والی یہ حکومت. مطلب اس چیز کے اوپر کیوں نہیں آپ عوام کو نکالتے؟ کوئی نہیں آپ کو روک سکے گا اگر اس پہ آپ عوام کو کال دیں، اس پہ آپ بات کریں. آپ جب بات کرتے ہیں آپ جا کے کسی کے ناک میں تنکا دے دیتے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو یار،
اور وہ بعض چیزیں عدالتوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہیں ان کو کر دیں، بعض چیزیں آپ نے. اور یہ حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی جو بھی لیڈرز ہیں اور عوام کی ٹوگیدرنیس سے کمزور. جب عوام اور وہ ان کا اتحاد پیدا ہوگا اور حکومت کی رانگ ڈوئنگز کو ایکسپوز کریں گے، اسی سے یہ حکومت لوگ کمزور ہوگی. درانی صاحب آخر میں مجھے ایک اور چیز بتا دیں کہ چلیں عوام بھی نکل آتی ہے، عوام بھی ان سیاستدانوں پہ اعتماد کرتی ہے، سیاستدان بھی عوام کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں اور اپوز کرتے ہیں اس حکومت کو. یہ حکومت پہلے ہی ڈلیور نہیں کر پا رہی اور اوپر سے یہ اس طرح کے جو ان کے فیصلے ہیں، اگر یہ حکومت کمزور ہو جاتی ہے تو کیا اس حکومت کو جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے وہ اس کو جانے دیں گے اور کسی اور کو آنے دیں گے؟ کوئی دیکھیں مطلب ابھی تو اس وقت بھی جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے وہ ان کے کندھوں پہ تو یہ ڈیڈ ویٹ ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے تو کندھے توڑ دیے پکڑ کے اٹھانے والوں کو. اس وقت اگر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اس وقت یہ حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے اور ملک کے اندر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بننی چاہیے. اور وہ عین آئینی ہے کہ جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی ملک کے اندر وہ جو ہے وہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اس کی ایک یونٹی اسٹیٹ ہونا چاہیے. اور اس کے ذریعے آپ جتنی بھی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، بلدیاتی اداروں کو ریسٹور کرنے ہیں، آپ نے NFC ایوارڈ کے ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے، آپ نے صوبوں کے ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے، ان ساروں کو اس گورنمنٹ کے ذریعے ہینڈل کر کے آپ ایک فریش سٹارٹ لیں جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو ہے ایک نیا آغاز کیا جا سکے. اس وقت پاکستان نے ایک نئی شکل لی ہے پوری دنیا کے اندر. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دنیا کے اندر پاکستان کو عزت ملی ہے وہ عزت اس کے عوام تک وہ بھی دی جائے اور یہ عوام جو ہیں وہ ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں اور وہ اپنی مرضی کے حکمران لے کے آئیں جو کہ مڈل کلاس کے ہوں، جو کہ ایسے لوگ ہوں کہ جو انہیں ڈیلیور کر سکیں. تو یہ اب وقت ہے اس چیز کا، اور انہوں نے ایسی سلیکشن کی بھی تھی ماضی میں، آئندہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو پاکستان کے آپ نے بیرونی محاذ کی بات کی، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، ڈپلومیٹکلی پاکستان ایک بہت اچھا مقام حاصل کر لیا ہے، انٹرنل جو ہمارے مسائل ہیں وہ الگ ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ڈپلومیٹک ایک اچیومنٹ ہے، اسے اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ بھی تو سر استعمال کرے گی ان کے. دیکھیں جی یہ ہمارے دور میں ہوا، یہ ہم نے کیا، اس کے پیچھے ہم تھے، ہم نے جا کر ٹرمپ سے یہ بات کی تھی. تو ان کے پاس ایک لیوریج یہ بھی تو ہے نا کہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کا امیج ہے وہ ان کا ہے، وہ اسے اپنے کھاتے میں بھی تو رکھتے ہیں. وہ تو ٹرمپ سے پوچھ لیں، وہ تو ہر منٹ بعد فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیتا ہے، ان کا تو نام نہیں لیتا. مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جتنی کتنی ریلیف مل رہی ہے وہ جو ہے وہ آپ کو فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے مل رہی ہے اور وہی آپ کو لے کے دے رہی. آپ کی اپنی تو اوقات یہی ہے نا کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعریف کر کے اپنے لیے لیز آف لائف لینے. آپ نے دیا کیا ہے اس ملک کو؟ آپ کے ذمہ تو ایک کام تھا کہ آپ معیشت کو چلا دیں، اور آپ نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کیا تو ہم معیشت کو کھڑا کر دیں گے. آپ نے معیشت بیچاری مطلب کرمبلنگ معیشت کو جو ہے آپ نے اس پہ ڈال دیا ہے، وینٹیلیٹر پہ. مطلب ایک جس معیشت کو کہتے ہیں دیوالیہ ہو رہی تھی، اس دیوالیہ معیشت کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. یہ دورانی صاحب 100 میں سے کتنے % چانس ہیں اگر اپوزیشن کھڑی ہو جائے تو یہ حکومت بدل سکتی ہے؟ 100% چانسز ہے. اگر اپوزیشن کے اپوزیشن تو اس وقت صرف عوام ہے اور وہ قیادت ہے جو حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار. اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو اس حکومت کا رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں. یہ تو ایک نان ڈیلیورنگ، نان پرفارمنگ. دیکھیں آپ اس وقت یہ دیکھ لیں کہ دہشت، یہ کتنی دفعہ آرمی چیف نے کہا ہے، کتنی دفعہ کور کمانڈر میٹنگ نے کہا ہے، ISPR، کہ جی اس وقت حکومت کی گورننس کے گیپس جو ہیں وہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے خون سے پورے کریں. اس لیے آپ نے اس وقت تو مطلب آپ نے اداروں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنی کچھ نہ کرنے. محمد علی درانی صاحب، آپ کی رائے کا، آپ کے وقت کا اور آپ کے ریلیونٹ تجزیے کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.